बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबशर मीर, प्रोग्राम पीटीवी न्यूज़ के डिबेट एट 8 के साथ। नाज़रीन, आज का एक नया दिन और इस नए दिन में जो नई एनर्जी के साथ काम करने का जज्बा इसी तरह बरकरार रहना चाहिए, जिस तरह के हमारा पूरा हफ्ता जो है वो इसी तरह। पहले बाज़ दफ़ा होता है कि हफ्ते के शुरू के 1-2 दिन हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जैसे ही मिड वीक के बाद हम थोड़ा सुस्त होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो कौमें तरक्की करती हैं, उनका जो वतीरा है, जो उनका एक अंदाज़ है काम करने का, तो अब तो निज़ाम 24/7 का है। तो हमें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो सैटरडे और संडे को भी काम करते हैं, तो इस तरह के एक जो जज्बा और शौक़ और इस तरह के वलवले के साथ आगे बढ़ने का अमल है वो हमारा जारी रहना चाहिए। नाज़रीन, आज की जो ख़बरें हैं जिस पे हम आप गुफ्तगू करेंगे वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने इंतहाई रिस्पेक्टेड पैनल का आपसे तारुफ़ कराना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेर मोहम्मद खावट साहब। खावट साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खावट साहब वेलकम और बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह उठने की तकलीफ की है। मैं सुबह 4-4:30 बजे उठ जाता हूँ। चलें, ये दैट्स ए गुड पॉइंट, बट ये है कि तैयार होके आना एक जर्नलिस्ट के लिए एक अच्छा जो है ना वो वक्त लगता है। खालिद याद साहब हमारे साथ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर हैं। खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी भी सुबह उठने की आदत, आप में एनर्जी बढ़ती है सुबह उठने की बढ़ती है। चौधरी अकमल साहब इकोनॉमिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई, मेरा ख्याल है बहुत जो है ना वो थोड़ी थकन भी लग रही है आपके चेहरे पे। थकन नहीं है, चलिए दैट्स गुड। खबर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बड़ी अहम खबर, कल प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना में गुफ्तगू की स्पेशली, और उनका जो पॉइंट था कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस। तो एक चीज़ तो ये है कि खबर साहब, जो भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, और जाहिर है कि वो कौमी सलामती के हवाले से उनका एक बड़ा रोल है, तो उस पे लोग जो हैं वो कुछ अगर कमेंट्स करते हैं या ख़ास तौर पर आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है तो उसके ऊपर आके बात करते हैं, तो उसको जो है प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी हद तक जो है उसकी एक मज़म्मती अंदाज में कहा है कि इस हवाले से जो है वो बातचीत नहीं होनी चाहिए। आप वैसे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे आप बात करें, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन जो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है वो टारगेट ना किया जाए, क्या कहेंगे आप? मीर साहब, पहले तो आपने अपनी बात का जो आगाज़ किया उसमें कहा है कि 24/7, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो सैटरडे और संडे को भी काम करते हैं। इस बात का मुझे एक बार हांगकांग में तज्ज़िया, मैंने इस बात से वहाँ से ली कि मैंने लोगों से पूछा कि आप किस वक्त ऑफ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऑफ करते ही नहीं, रात दिन दुकानें खुली हुए हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं। मैंने कहा संडे को कहा कि कैसे छुट्टी करेंगे तो हम फिर खाएंगे क्या? यानी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं सैटरडे और संडे को भी काम करता हूं। तो मैं आपके तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस सैटरडे की छुट्टी है ना वो ख़त्म करें। एक दिन काफ़ी है हमारे लिए, बहुत हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह के पूरे वीक में हम 3 छुट्टियां कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्राइडे भी हमने छुट्टी में ले लिया हुआ है, सही बात है। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने कल की बात की है, कहीं पर भी चले जाएं दुनिया के 256 ममालिक देख लें, 200 प्लस ममालिक को देख लें, उन पर नज़र करें। किसी मुल्क के अवाम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करते। तो हमें ये चाहिए कि हम मुखालफत होती है सियासी मैदान में, सियासी पार्टियों में, मंशूर की बात करें, आइन की बात करें, आवाम की फैसिलिटेशन की बात करें, आवाम के रोज़गार की बात करें, सेहत की बात करें, सारी बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आकर के ना, तो इससे ये एक तासुर मिलता है कि जैसे हम में नाइत्तेफाकी हो गई है, और या ये एक तासुर मिलता है कि हम अपने इदारों से हमारा एतमाद उठता हुआ जा रहा है, और जब हमारे यहाँ छोटी सी बात भी होती है तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, हमारे साथ जिनका रवैया हमेशा दुश्मनाना रहा है और हमें कमज़ोर करने की पॉलिसी पर है, वो इन बातों को बढ़ावा देते हैं, इन बातों को ऊपर नीचे करते हैं।
تو یہ کہ اگر کوئی ایک بھی بات ہوتی ہے تو اس کو دشمن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ رنگ میں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. ایک سمپل سی آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر ایک انڈین مسلمان فیملی سے ملاقات ہوئی, تو ان کو جب پتہ چلا کہ میں سندھی ہوں اور میرا تعلق سندھ سے ہے, تو سندھ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھیل باگری اور جو نچلی ذات کے ہندو افراد ہیں ان کی خواتین خود بخود بھی مسلمان ہو جاتی ہیں, جبرن بھی ہوتی ہیں, دو طریقے ہیں. لیکن جو خود بخود بھی مسلمان ہو کر کے کسی مسلمان سے شادی کر لیتی, یہاں پر تو کسی اخبار میں سنگل کالم کی خبر بنتی ہے, کسی میں تو وہ بھی نہیں بنتی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا میں فلیش ہوتی ہے, وہ اس کو جو ہے نیگیٹو لیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ ہم اگر اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یا کہیں پر بھی اپنی آرمی کے خلاف بات کریں گے تو دنیا اس کو کس طریقے سے لے گی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بہت ہی خطرناک ہے, اور پرائم منسٹر نے جو کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے اس کے خلاف, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اور وہاں پر تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ وہاں پر یہ بھی باتیں ہوئیں کہ کسی پارٹی کے خلاف ایکشن لیا جائے دہشت گردی ایکٹ کی طرح, تو پرائم منسٹر نے اس کو روکا ہے. نہیں اچھی بات ہے. خالد اعجاز صاحب, ایک بڑی اہم چیز جو کھاوڑ صاحب نے کہا کہ نیگیٹو پراپوگنڈا کنٹری کے خلاف جب دشمن بناتا ہے تو اس کے امپیکٹ بہت برے آتے ہیں. تو اب آپ ظاہر ہے آپ تو ایکسپورٹ میں ہیں, آپ کو پاکستان سے باہر کی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے, بہت سے دیگر ملکوں میں آپ کا جانا ہوتا ہے, تو یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ کتنا متاثر کرتا ہے ہمارے کاروبار کو؟ شکریہ مبشر. میری سب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا اس وقت ہم نیگیٹو بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا بیہیویئر یا ہمارا جو ایک مزاج بن گیا ہے یہ بہت نقصان دہ ہو گیا ہے ایز اے قوم. سیکورٹی ادارے تو بہت امپورٹنٹ ہیں. میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایز اے قوم ہم اس مزاج کو چینج کریں. ہمارے جتنے میڈیا ہیں, سوشل میڈیا ہے, ایون ڈرامے ہیں, اس میں کیا نیگیٹیوٹی ہی دکھا رہے ہیں. اس سے کیا ہے کہ آپ پازیٹیو بات ہی نہیں کر پاتے. آپ کوئی پازیٹیو بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے بزنس چلے گا, کیسے ہمارے مزاج بہتر ہوں گے, کیسے فیملی خاندان کا نظام چلے گا. ہم نے جو اپنے مزاج کے اندر گول لیا ہے کہ ہم نے نیگیٹو بات کرنی ہے, منفی بات کرنی ہے, اور وہ مزاج پیدا کر لیا ہے کہ صرف جھگڑنے کا مزاج کر لیا ہے. ہم نے مزاج کو چینج کرنا ہے. ہم دنیا کے بہت سے معاشروں میں گئے ہیں, میں خیال ہے کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں وہاں پر میں نے جنرلی کوئی نیگیٹو بات نہیں دیکھنے میں آتی. وہ پازیٹیو میسیج دیتے ہیں. وہ اپنے اداروں سے, اپنے لوگوں سے, اپنے پھول بوٹے ہر سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اس کو رون دیا ہے, ہم نے اس کو مزاج کو عجیب سا بنا دیا ہے. اچھا, یہ ایک بڑی ایک ویو سی چلی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ یہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ تنقید کا جو ایک انداز ہے وہ بڑا جو ہے وہ ہارش ہو گیا ہے. عوام کی طرف سے تنقید کا انداز بڑا ہارش ہو گیا ہے, اور کسی بھی چیز کے اوپر تھوڑے سے جو ہے نا اینگر جو ہے وہ میرے خیال بڑھ گیا ہے. جیسے اگر بجلی بند ہوئی ہے تو اس پہ بھی بڑا شدید اینگر ہوتا ہے, پانی نہیں آ رہا اس پہ بھی بڑا شدید اینگر ہوتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کیا جو ہے نا آپ کو ایک بڑا میسیج اس کا جو جاتا ہے وہ میرا خیال ہے بڑا نیگیٹو جاتا ہے. دیکھیں, میں نے سنگاپور چائنیز میرے دوست ہیں, ان سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ ڈونٹ وری بی ہیپی. ڈونٹ وری بی ہیپی. ہم نے ہر چیز کو نا منفی لیتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. اگر آدھا گلاس پانی خالی ہے تو آدھا گلاس پانی ہے بھی, بڑا بھی ہوا ہے. ہم آدھا گلاس جو پانی ہے اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے, اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے اس کی بات نہیں کر رہے. جو نہیں مل پا رہا اس کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے ایفرٹس کریں. اس کو یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بجلی نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, اس کے اندر بہتری لانی چاہیے. لیکن جو چیزیں ہیں اپنے مزاج کو تو نہ خراب کریں نا. اس کے کیا ہے, آپ بھائی بھائی کو مار رہے ہیں, یہ کیا مزاج ہے ہو گیا ہمارا. رویے ہمارے جو ہیں وہ بہتر ہونے اور دوسرے یہ میڈیا میں جو یہ مزاج دکھا رہے ہیں, جس طرح سے یہ مزاج دکھا رہے ہیں, ہمارے ملک میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو میڈیا سے ایک میرا بہت بڑا شکوہ ہے اس وقت, انٹرنیشنل میڈیا بھی ہم پاکستان کی منفی سوچ دکھا رہا ہوتا ہے. کوئی اچھی خبر ہمارے اپنے میڈیا میں نہیں تو انٹرنیشنل میڈیا میں کیسے آئیں گی؟ تو بزنس مین کیسے آئے گا؟ ہم باہر جاتے ہیں, باہر والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنا فسادات ہو رہے ہیں. جب ہم ان کو کسی طرح راضی کر کے یہاں لاتے ہیں تو وہ بدل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تو بالکل صحیح ہے.
ہم نے اپنے چینلز میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ منفی خبر دے رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی ہم بہت اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں اس پر بہتری لانی چاہیے. اس پر پوری قوم کو نا, سب کو مزاج کو, پرائم منسٹر سے لے کر اینکر سے لے کر ہر بندے کو, رائٹر بھی ہمارے ماشاءاللہ سارے رونے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس میں کوئی ہمارے پہلے مزاج اتنے اچھے شگفتہ الفاظ استعمال ہوتے تھے, وہ غائب ہو گئے. اب شگفتہ کا لفظ لوگوں کو معنی نہیں پتہ چلے گا. میر صاحب دیٹس گڈ, صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اس کو وہ زیادہ اس کا بہت زیادہ ریٹنگ زیادہ بہت زیادہ ریٹنگ کے لیے چکر میں نا انہوں نے قوم کی یعنی ایسی تیسی کر دیا. اچھا چودھری اکمل صاحب, ایک چیز بتائیے کہ یہ تو ایک ہے ماحول, جس طرح اثرات جو ہے, جس طرح خالد صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے, شیر محمد کھاوڑ صاحب نے کی ہے. آپ کا کینوس بڑا وسیع ہے, اکانومسٹ کے طور پر آپ دیگر بہت سے شعبوں کو بھی دیکھتے ہیں, یقیناً رویوں کو بھی دیکھتے ہیں, اور یہ ساری چیز جو ہے پالیسی میکنگ میں بھی آتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک نیشن کو بلڈ کرنا ہے. جیسے نیگیٹو پروپیگنڈے کی بات ہوئی ہے تو پرائم منسٹر کی جو انسٹرکشن ہے کہ اس کے اوپر ہم ٹالرنس جو ہے نا بالکل زیرو ہوگا, تو اس کو کس طرح ایک اچھی نیشن میں ہم اپنی نوجوان نسل کو لانے کے لیے جو پالیسیز ہونی چاہیے, جو یوتھ پالیسی ہونی چاہیے, وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, دو چیزوں کو ہم مکس اپ کر رہے ہیں. ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اور ایک ہے تنقید. ٹھیک ہے. نیگیٹو پروپیگنڈا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید, اور جو ایک ہوتی ہے صرف تنقید برائے اصلاح. تو میرے خیال میں تنقید برائے اصلاح کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اسی وجہ سے ہمیں اپنی جو غلطیاں اور خامیاں ہیں ان کو صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے نیشن, ایز اے انسٹیٹیوشن, ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. اب اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اگر کوئی کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, تو اس کو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جی اس کو کہیں نہیں تم غلط بول رہے ہو. ہاں, اگر کوئی جیسے کہ اس وقت سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ چیزیں اس طریقے کی ہو رہی ہیں کہ اس میں ایک غلط خبر کو جو ہے نا وہ فلوٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس خبر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر نیگیٹیوٹی یا منفیت جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. خاص طور پہ اس میں چودھری صاحب ایک چیز بڑی عام ہے کہ یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اس طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے پبلشرز جن کا بظاہر کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی ان کی جو ہے کوالیفیکیشن نہیں ہے, خود ان کا اپنا جو ہے اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے, لیکن وہ جب خاص طور پہ یوٹیوبس کے اوپر اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ اوپر سلوگن لگاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اندر جو میٹر ہوتا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے. تو شاید وہ ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ایک ریس لگی ہوئی ہے اس وجہ سے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پبلک انگیجمنٹ کو حاصل کرنے کا ایک پروسیجر ہے, ایک میتھڈ ہے کہ آپ جو اس کا ٹائٹل ہے یا جو کور جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ بالکل ویڈیو سے یا اندر جو بھی اس کے مواد ہے اس سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے, جسٹ ٹو کیچ دی اٹینشن, کہ ایک بندہ اگر سوشل میڈیا پہ کسی اسکرول کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ رکے اور اس کو دیکھے. لیکن زمین اور آسمان کو تبدیل کر دینا بھی تو کوئی مناسب نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے نا, یہ میں اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر نیگیٹو طریقے سے ہم کریں گے تو اب توجہ تو دونوں طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے. پازیٹیو اگر آپ کوئی چیز کریں, ظاہر ہے وہ بھی اٹینشن حاصل کرتی ہے. فور ایگزامپل میں کہوں جی, پاکستان کی برآمدات جو ہے وہ $30 بلین کو تجاوز کر گئی ہیں, تو یہ اچھی خبر ہے. اس کو میرے خیال میں ایک بندہ اس کے اوپر رکے گا. لیکن اس کے برعکس ہمارا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, برآمدات جو ہے نا وہ پچھلے سال سے صرف 10% بڑھی, حالانکہ خبر وہی ہے, لیکن کہیں کہ صرف 10% بڑھی, تو وہ نہیں ہو سکے گا. تو اسی طرح پازیٹیو کو نیگیٹو میں چینج کرنا, نیگیٹو کو پازیٹیو میں چینج کرنا, یہ کوئی بھی کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ ہو, یہ اس کے ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اگر کوئی میڈیکل میں ہے تو آپ اس کو کوئی بھی چیز, اگر کوئی بھی نیوز یا کوئی بھی اس کے شعبے سے ریلیٹڈ آپ دے دیں تو وہ آپ جیسے بولیں گے آپ کہیں گے یار یہ ایشو ہے, اس کو آپ پازیٹیولی ذرا بیان کر دیں, پازیٹیولی کر دے گا. ایون آپ کو وہ کینسر کی بھی خوبیاں بتا دے گا. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے اسے کہیں نہیں اس کی اب خامیاں بتاؤ تو وہ خامیاں بتائے گا. ہم اکانومی میں بیٹھے ہوئے, مجھ سے آپ پوچھیں خوبیاں, میں 500 خوبیاں گنوا دوں گا, ابھی آپ مجھے بولیں گے ان کو خوبیوں کو خامیوں میں کنورٹ کر دو, میں کر دوں گا.
تو یہ تو ایکسپرٹس جو ہے نا وہ ان کی ایک اپنی ہوتی ہے. اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے سوشل میڈیا جو ایکسپرٹس ہیں ان میں زیادہ تر ہوتے ہیں انفلوئنسرس, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, جن کی باتوں کا اسٹائل کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ لوگ پھر ان کے اوپر اندھی تقلید بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جو انہوں نے بولا وہ صحیح ہے, اور ہم اس میں صحیح اور غلط کی تمیز بالکل بھول جاتے ہیں. بھئی ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے تصدیق کرنی ہے, اس کے بعد کوئی بھی خبر جو ہے وہ آپ نے آگے کمیونیکیٹ کرنی ہے. یہ سب سے اہم بات ہے کہ تصدیق کر کے تحقیق کر کے پھر بات آگے. اب ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہ رواج ہو گیا ختم. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر جو ہے نا میں نے دیکھا کہ کوئی اچھا مواد آیا ہے کہ جو کہ میرے دوستوں کے لیے یا میرے دیگر جو حلقہ احباب ہے اس کے لیے ہوگا, میں نے ٹھک کر کے اس کو جو ہے نا وہ فارورڈ کر دیا, ریگارڈلیس کہ وہ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایون اس میں کئی چیزیں مزاحیہ طور کے اوپر بھی پیش کی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ فیکچول نہیں ہوتی, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جو نیگیٹو پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر, میرا خیال ہے اگر آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت ہی ویلڈ ہے کہ تحقیق بھی ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے کچھ اپنا بندے کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کا بھی خود احتسابی ہونی چاہیے. اب مطلب یہ ہے نا کہ جی اب آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اگر آپ چادر اٹھائیں گے تو آپ کے اپنے ہی پاؤں جو ہے یا اگر پیٹ اپنا ہی ننگا ہونا ہے نا, تو بندہ جو ہے وہ اس چیزوں کو کوشش کرتا ہے کہ کافی حد تک اگر ایون نیگیٹو چیز اول تو جو ہے نا وہ کرنی نہیں چاہیے. کر بھی رہے ہیں تو آپ طریقے سے کریں کہ آپ کی جو اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, ایک نیشنل جو ایگو ہے وہ ہرٹ نہ ہو, اور دوسرے ملکوں کے سامنے ہمارا جو اچھا میسج ہے وہ کمیونیکیٹ ہو, کیونکہ نیگیٹیوٹی پھیلانے سے پھر نیگیٹیوٹی ہی پریویل کرتی ہے, پازیٹیوٹی آ نہیں سکتی. یہ اس کی جو ہے نا وہ بہت ہی درست بات کی ہے. شیر محمد کھاوڑ صاحب, ایک بڑی اہم اور نیوز جو ہے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور ہمارے جو دوست ملک چائنا جن سے ہمیں ہمیشہ اچھی خبر آتی ہے اور اچھی وائبز جو ہیں وہ آتی ہیں, اور کل جو ہے وہ ایک ایونٹ تھا کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ بورڈ ہے اس میں چائنیز سفیر کو جو ہے وہ ایک بریفنگ دی گئی دونوں ملکوں کے درمیان جو آنے والے پروجیکٹس ہیں اور جن پہ کام ہو رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ معاونت ہو سکتی ہے اس پر بات کی گئی. کیا کہیں گے کہ دونوں ملکوں کے جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کو اب ایک سپیڈ اپ ہونے کا وقت ہے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں نا, یہ چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پرانے ہیں. یہاں تک کہ امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں بھی پاکستان کا ایک اہم رول رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن یہ پالیسیاں وقت بوقت بدلتی رہتی ہیں. سی پیک کا منصوبہ کتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا, پھر اس میں ایک ٹھنڈک آ گئی, پھر اس میں یہ ہوا وہ ہوا. ابھی ایک وقت ہے ہمیں, پاکستان دنیا کی ان چند خوش نصیب ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی جی 20 سال سے 30 برس کی عمر کے جو بچے ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ ہیں. اور نیگیٹو کی بات اور پازیٹیو کی بات ہو رہی تھی. نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ ہمارا یوتھ بے روزگار ہے, ہمارا یوتھ منشیات کا عادی ہو رہا ہے, ہمارے یوتھ کے ہاتھوں سے کتابیں چھینی جا رہی ہیں, ہمارے جو یوتھ ہے وہ منفی سرگرمیوں میں آ گیا ہے. ان کو ٹریک پر لانے کے لیے کل کی جو بریفنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا اہم رول ہوگا. چائنا کو 26 ممالک کے ویزا فری کر دیے پاکستان. وہ لوگ جب یہاں آئیں گے یا انڈسٹریز لگے گی, پاکستان کا یوتھ اب یہ ایک آپ دیکھیں نا کہ پیپر ختم ہو جاتا ہے پاسپورٹ آفیسز کے پاس. جو 8 دن میں پاسپورٹ مل رہا ہے وہ 3 مہینے مل رہا ہے, جو مہینے 2 ہفتے میں ملنا تھا 1 مہینے میں وہ 6 مہینے کے بعد مل رہا ہے. لیمینیشن پیپر نہیں ہے کیونکہ وہ ملیشیا سے آتا ہے. پیپر ہم نہیں بنا پا رہے, ملیشیا سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر, ہمارا یوتھ باہر جا رہا ہے, ٹیلنٹڈ یوتھ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, جو نکما ہے جو معیشت پر بوجھ بنا. لیکن لوگ پڑھنے بھی جا رہے ہیں, اس میں بھی لوگوں کی رائے یہ ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی کے لیے بھی بہت سے لوگ جا رہے ہیں. بہت سے لوگ جا رہے ہیں. ان لوگوں کو, جن ممالک کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں نا, ان کے بچوں کو پاکستان میں آنا چاہیے پڑھائی کے لیے, تعلیم کے لیے, کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی رکھنے والے ملک ہیں. ہماری طرف آنی چاہیے. یہ جو بچے ہیں نا دنیا میں, ملیشیا کے بچوں کو پاکستان میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ جو ہمارا کل کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں چائنیز سفیر کو بریف کیا گیا ہے,
چائنا اور چائنا جیسے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو آگے بڑھ کر کے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمارے یوتھ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہیے تاکہ جو ہمارے یوتھ روزگار کے لیے صرف اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں وہ سلسلہ ایک رک جانا چاہیے اور یہیں پر انہیں ڈور اسٹیپ پہ انہیں جو ہے نا روزگار نئی اپرچونٹیز آپ کا خیال ہے کہ زیادہ بڑھنی ابھی دیکھیے نا یہ گورنر ہاؤس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے آئی ٹی کا ایک اچھا ہوا ہے یہ اس قسم کے انسٹیٹیوشنز ہر جگہ پہ کھولنے چاہیے. کراچی میں, حیدرآباد میں, لاہور, فیصل آباد, کوئٹہ, کلات, پشاور, نوشہر, ہر جگہ ایسے آپ انسٹیٹیوشن کھولیں تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما سکے. بہت اچھا ہے کہ جس طرح کے گورنر سندھ نے اقدام کیا ہے وہ بہت اچھا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اس کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور ابھی بڑا ایک اچھا ہوا کہ جو ہمارے بوری کمیونٹی ہے ان کے امام جو ہیں انہوں نے محرم کا جو تقریبات تھی وہ تقریباً 10 برس کے بعد پاکستان وہ آئے ہیں, تو انہوں نے گورنر سندھ سے ملاقات کی کامران ٹسوری صاحب سے اور اسٹوڈنٹس کے لیے 100 لیپ ٹاپس جو ہیں وہ بھی انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. یہ بھی ایک انہوں نے اپریشیٹ کیا, اس پروجیکٹ کو اپریشیٹ کیا. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ دیکھیے نا اکانومی کیسے بڑھتی ہے. بوریوں کے جو امام ہیں وہ 10 دن کے لیے وہ محرم سیلیبریٹ کرنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں. صرف وہ ایک فرد نہیں آئے, ہزاروں لوگ آئے. دنیا بھر کی جو بوہری کمیونٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ امام حسین کا غم منائیں گے. بالکل بالکل. کراچی کے جو صدر کے جو معمولی ریسٹورنٹ ہوٹلز ہیں انہوں نے اپنے جو وہ رینٹ ہیں وہ ڈالر میں وصول کرنا شروع کیا. جی جی. ایک بوسٹ اپ ملا انہیں. بوسٹ اپ جو 1000 روپے میں 2000 روپے میں روم الاٹ کرتے تھے وہ $25 $50 $10 20 مطلب یہ ڈالرز میں چلے گئے. ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ ملا. اس طریقے کے ایونٹ ہونے چاہیے. بڑا ان کے آنے سے بڑا ایک جو ہے نا پوری دنیا کے بوری یہاں آ گئے. بالکل اس طریقے کے جو ایونٹس ہیں ہمیں آرگنائز کرنے چاہیے. اور جس طریقے سے پرنس کریم آغا خان ہیں وہ ابھی کافی عرصے سے نہیں آئے, ان کو یہاں آنا چاہیے. تو لیکن ان کے بچے ابھی ہو کے گئے. ہاں 8-10 دن کا ان کا ایونٹ ہونا چاہیے. اور اس طریقے کے ساتھ اور بہت سارے جتنے پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں جتنی کمیونٹیز رہتی ہیں سب کا پاکستان ہے, سب کے لیے اتنا ہی. جب مشاہد حسین مسلم لیگ میں ہوا کرتے تھے انفارمیشن منسٹر تو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا وزٹ پاکستان کے نام سے. ایک اچھا آپ کو یاد ہوگا جب انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے نواز شریف صاحب کی حکومت, اس سے کیا ہوا کہ پوری دنیا میں جو ٹورسٹ تھے ہمارے ان کو اٹریکٹ کیا گیا. اس قسم کے پروگرام پھر مسلم لیگ کی حکومت ہے یہ بنانے چاہیے. خالد اجاز صاحب, چائنا کی ہم بات کر رہے ہیں اور چائنا کے بارے میں ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے اور وہ ہے کہ جو اس وقت فوڈ امپورٹ کرنے میں چائنا بہت آگے ہے. ہمارے ایک کچھ دن پروگرام میں ایک اور ہمارے ایک ساتھی اکانومسٹ آئے تھے تو انہوں نے کہا چائنا اس وقت فوڈ میں جو دنیا بھر سے مختلف چیزیں منگوا رہا ہے. یقیناً ایک بڑی اکانومی بھی ہے اور ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. 1 بلین اور 40 کروڑ ایک تقریباً وہ انہوں نے تھوڑے عرصے میں انہوں نے 1.5 بلین ہو جانا. تو اتنی بڑی جو اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان جو ہے وہ ایسا ملک ہے جو کہ زمینی راستے سے بھی اپنے دوست کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ تو خود فروٹ کے جو ہے بڑے اور فوڈ کے حوالے سے آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں, ہم اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میر صاحب چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے, ان کی پرچیزنگ پاور بہت اچھی جا رہی ہے اس وقت, وہ بدترجیح بڑھتی جا رہی ہے. وہ بہت ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. چند سال پہلے میں خیال میں ایک میٹنگ میں کمرشل کونسلر چائنیز سے ملا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں سے گائے کا گوشت چاہیے, لیکن ہم اب الاؤ نہیں کر رہے, اس کو بہت لمیٹڈ لیول پر الاؤ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس گائیں ختم ہو جائیں. ہمارا خیال بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کی بھی ضروریات ہے. اسی طرح ان کو یہاں سے آپ پچھلے 2-3 سال سے تیلوں کی ایکسپورٹ شروع ہوئی ہے, اس نے ایک بہت بڑا بوسٹ دیا ہے. مجھے کل یا پرسوں کو بتا رہے تھے کہ تقریباً 40 سے 45 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ نظر آ رہی ہے. اچھا 6 لاکھ ٹن تل اس سال پیداوار ہوئی ہے, جو پچھلے سال صرف 3 لاکھ ٹن تھا. میر صاحب جو سی پے کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا, ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف لنک پیدا کرے گا, روڈ بنیں گے, پورٹ بنیں گے, ریلوے ٹریک پڑے گا. اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ رول تھا, جو دوسرا جو ہم ابھی تک مس کر رہے ہیں, وہ یہاں انڈسٹری لگیں گی. دیٹس گڈ.
جو انڈسٹری Economic لگنی تھی، zones کی جو اکنامی بات ہے۔ زون بننے تھے، اکنامی زون بننے ہیں، ان میں جو لوگ ہمارے لوگ جائیں گے، ہمیں ایک اس میں ٹیکنالوجی ملے گی، سیکھنے کا موقع ملے گا، اس میں ہمیں یہاں پر اپنے ملک میں بیٹھتے ہوئے ہم اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم روزگار دے سکیں گے، لیکن اس پر عمل بہت سلو ہو رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوں گی پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس کے لیے خاص طور پر کوئی ایسا ونگ بنائیں جس میں بزنس مین کمیونٹی کو اور جو لوگ جو شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو انگیج کریں، ان کو اس کی انفارمیشنز کو وہاں پر تک پہنچائیں کہ کیا چاہیے ہمیں، ہم کس طرح ان کے اس چیز کو لیے تیاری کیا کریں۔ ہمیں اس کو جنگی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا، تب ہم جا کے چائنا کی رفتار کے ساتھ ملنے کے قابل ہوں گے۔ اچھا خالد صاحب ایک چیز بتائیے کہ تھوڑی سی جو مجھے اس کے بارے میں معلومات ہوئیں اور میں نے بھی جا کے دیکھا کہ وہاں پہ جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان میں پاکستانی یقیناً جاتے ہیں اور وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ کتنی سپیڈز کے ساتھ جو ہے نا آپ چائنیز کمپنیوں کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں اور وہاں کی مارکیٹ کی آپ کو تھوڑی جو ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے، اسیس بھی ملتی ہے اور آپ کو اس کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بزنس اپرچونٹی بھی مل سکتی ہے۔ تو پاکستانی جو ہے میرا خیال ہے جاتے تو ہیں، لیکن کیا اس کو جو ہے وہ زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے؟ بہت بڑھانا چاہیے، ابھی لمیٹڈ ہیں، کچھ انہوں نے ہماری طرف سے بھی کمزوری رہی ہے، ہم چائنا کو لینگویج کی وجہ سے ایک بیریئر سمجھتے ہوئے وہاں جانے میں ایزیٹیٹ ہوتے ہیں، بزنس مین کمیونٹی بھی۔ ہمیں اس میں آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل وہاں ٹرانسلیٹر بھی مل جاتے ہیں، وہاں ایپس بہت ساری موجود ہیں، ایپ بھی موجود ہیں جہاں سے اور ٹرانسلیشن دوسرے میں اپنے برادر ملک چائنا سے ریکویسٹ کروں گا کہ بزنس کمیونٹی کے لیے وہ خاص کوئی احتیاط کریں اور ہمیں کوئی آسان راستہ دیں کہ ہم زیادہ جیسے پہلے جایا کرتے تھے۔ اچھا میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، انہوں نے ایک آسان راستہ ایک تو آپ کی آسانی پیدا کر دی انہوں نے جو اپنے چائنیز مشکل نام ہے نا ان کے متبادل کے طور پر ایک نک نیم بھی رکھا ہوا ہے، جی بلکہ ہم نے ان کے اردو کے نام بھی سنے ہیں جی اور انگلش کے نام بھی سنے ہیں، تو یہ تو انہوں نے کمیونیکیشن کو تھوڑا بہتر کیا ہے۔ میں چودھری صاحب کی طرف آ جاؤں۔ چودھری صاحب پاکستان چائنا ریلیشن اور گوادر اور اکنامک زون، یہ ہمارے دو بڑے ٹارگٹس ہیں کہ گوادر سٹی کو ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک بڑا بزنس سٹی بنانا ہے اور بڑی ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے، جو آپ اچھی اور بری خبر کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان قریب جو ہے وہ گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ آپریشنل ہو رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے باقی اور دیگر پروجیکٹس ہیں۔ اکنامک زون کی بات جو ہے وہ خالد صاحب نے کی ہے، تو اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح لیتے ہیں کہ گوادر کی بنیاد کے اوپر ہم اور کیا کچھ وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ایکٹیو کر سکتے ہیں؟ گوادر جو ہے نا وہ ون آف دی ڈیپیسٹ سی پورٹ ہے اور ہم لوگ اس حوالے سے لکی ہیں کہ وہ ایک نیچرل بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ایکسپینس نہیں کرنا پڑا اور وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی اپنا سامان اتار سکتے ہیں، لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور گوادر کے اوپر مطلب 2000 سے جو ہے نا وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، تقریباً آج 25 سال کے لگ ہونے والا ہے کہ گوادر کا جو اسپاٹ ہے وہ ایک لائم لائٹ میں آیا ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے، اگر آپ یاد کریں تو اس کے بعد سے اس کے اوپر کافی ورکنگز ہوتی رہیں، ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہوا، چائنا نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی، ظاہر ہے اس میں سی پیک جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے BRI جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا ایک پورشن ہے سی پیک اور اس حوالے سے جو چائنا کا جو انٹرسٹ تھا وہ اس میں بہت حد تک ڈیولپ ہوا اینڈ سو آن، ہم اس کے اوپر چلے، پھر اس میں نشیب و فراز آپ کے سامنے آتے رہے۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ چیزیں جو ہے وہ لائن اپ ہو رہی ہیں دوبارہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور گوادر ایئرپورٹ جو ہے اس کو بھی کافی عرصہ پہلے بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر ہے ٹریولنگ ٹائم جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کو جو ہے ان کے لیے ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے اور پھر ظاہر ہے ٹائم اگر ہم جتنا زیادہ یا کم سے کم لگے گا اتنا ہی ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے بزنس کے حوالے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ میٹنگ کے کوئی سپاٹس نہیں تھے تو وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ بنانا یا اچھی کمیونٹی وہاں پہ ڈیولپ کرنا، سوسائٹیز بنانا تاکہ وہاں پہ ایک اچھا معیار زندگی لوگوں کو میسر آ سکے اور لوگ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ اپنے بزنس کے حوالے سے جائیں بلکہ وہ ایک ٹورزم کا اسپاٹ بھی بہت بہترین بن سکتا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ، تو ہمیں اس کو دونوں حوالے سے جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے گوادر کو۔ اچھا اب آ جائیں جی سی پیک کے اوپر۔ سی پیک کی بات اگر میں کروں نا
تو سی پیک کو لوگ زیادہ تر ہماری پبلک جو ہے نا اس کو ایک روڈ سمجھتی ہے کہ یہ روڈ ہے گاڑیاں آئیں جائیں گی، ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ جو اکنامک زون بننے ہیں، اکنامک زون کو دیکھیں آپ، پھر اس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا رول ہے کہ چائنا سے جو ہے وہ انڈسٹری ہمارے یہاں پہ آئے گی اور یہاں پہ آ کے اسمبلنگ کے بجائے مینوفیکچرنگ شروع ہوگی. تو اس سے جو ہماری اسکلڈ لیبر ہے اس میں اضافہ ہوگا، امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، ہمارے ریونیوز میں اضافہ ہوگا. تیسری اگر میں بات کروں، اس میں ہم پاک چائنا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ بہت کم ہے اس کا والیوم، اور اس ٹریڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری چائنا سے امپورٹس زیادہ ہیں. ہماری ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں دیز آر 30 بلین، تو اس میں ہم زیادہ جو ہے وہ امریکہ اور یورپی یونین کو ایکسپورٹس ہماری زیادہ ہیں. اور جو ہمارا پڑوسی ہے چائنا یا ایون انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو ان کے ساتھ ایران کا ویسی بارڈر جو ہے وہ کلوز ہے، ان کے ساتھ ہم آفیشیلی ٹریڈ کر نہیں سکتے. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے حالات پھر دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل ہماری ٹریڈ جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہی ٹریڈ اگر ہماری ان پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے جو زر مبادلہ کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس وقت، جو ہمارے پاس جو سب سے جو ہمارا بنیادی اس وقت اکانومی کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ، جس کی اس وقت ویلیو 260-65 ہونی چاہیے، آپ 380 روپے کے اوپر جو ہے وہ 280 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ 170-80 سے اوپر نہیں ہے. تقریباً 100 روپیز جو ہے وہ اس وقت ڈالر اوپر ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزروز نہیں ہیں. اچھا، اس میں چوہی صاحب ایک چیز ایڈ کر لیں جی کہ مثلا جیسے کہ پرپوزلز چائنیز کرنسی کا بھی استعمال کا ہے، اور پھر ایران کی بھی آپ نے بات کی، تو بارٹر ٹریڈ کا جو ہے وہ بھی ایک آپشن جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر ان چیزوں کو زیادہ اگر ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ترجیح دینا شروع کرے تو اس میں جو ڈالر کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں ان میں بھی تو کمی ہو سکتی ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بائیلیٹرل ٹریڈ پڑوسیوں کے ساتھ فائدہ ہی بارٹر ٹریڈ میں ہے. ان کے ساتھ بھی اگر ہم نے تھرڈ کرنسی میں ڈیل کرنا ہے پھر اتنا زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اور بائیلیٹرل ٹریڈ بھی اس وقت ہو کہ جب ایکول لیول کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہو، یہ نہیں ہو کہ ہم جو ہے نا پڑوسیوں سے منگوائے جا رہے ہیں اور وہاں دے کچھ نہیں رہے. ایگریکلچر کے حوالے سے جیسا کہ بتایا کہ تلوں کی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے چائنا کو، اس کے علاوہ لائیو اسٹاک میں بہت بڑا ہمارے پاس جو ہے نا وہ مارجن اویلیبل ہے، ہم اس کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو انڈسٹری کے بجائے میرے حساب سے اگر ایگریکلچر کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے تو ہم اپنی ایگریکلچرل ایکسپورٹس کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. ہماری وہ بیس ہے. جی ہاں. اور دوسرا آپ ایک چیز کے اوپر اور غور کریں، اگر ہم انڈسٹری کی طرف جائیں نا تو اس میں جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں تو اس کی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. اس لائف کے بعد جو ہے نا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے وہ وٹ ایور آپ کوئی بھی چیز لے رہے، ماڈل بھی چینج ہو جاتے ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے. تو انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کرنا پڑتی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایگریکلچر میں جو ہے نا وہی پانی ہے، وہی بیج ہیں، وہی کھادیں ہیں، اس میں کوئی بہت تیزی سے جو ہے نا وہ ترقی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہم بہت جلدی اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے فوڈ میں بھی سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں، اور اپنے جو ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو ہم بڑی آسانی سے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی IMF کے پاس جانے کی. اچھا، ایک چیز اور کہ جو جوائنٹ وینچرز ہیں وہ ایک بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ جوائنٹ وینچرز جو ہیں دونوں طرف کا سٹیک آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کام کرنے کا رفتار بھی بڑھ جاتی ہے. جوائنٹ وینچر کی جب آپ بات کرتے ہیں نا سر، پھر آپ دیکھیں اس میں فورن انویسٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے. اور جب ہم فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں SIFC جو ہے وہ اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے اس پہ کردار بھی اپنا ادا کیا ہے. فور ایگزامپل جیسے اب ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے، کوآپریٹ فارمنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. پاک فوج نے کافی ساری زمین جو ریگستان اور ٹیلے ہوا کرتے تھے وہ انہوں نے جو ہے نا ان کو بیلنس آؤٹ کیا ہے، اس کو قابل کاشت بنایا، اور اب جو ہے نا وہاں پہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر کلٹیویٹ کریں تاکہ ہماری جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے وہ بڑھے. دوسری طرف مائنز اینڈ منرلز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ہمارا ظاہر بہت مارجن ہے، تو اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو اس چیز میں SIFC کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور جب ون ونڈو آپریشن کے تحت وہاں پہ جی ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، جیسے آپ کو پتہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے، اسی لیے اب اس کو ایک جو ہے باقاعدہ ڈویژن کا درجہ بھی جی دیا ہاں گیا ہے، نہیں اس اس کو میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو سعودیہ کے اور دیگر ممالک کے انہوں نے کافی دورے کیے ہیں،
اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں، سعودی عرب ہو گیا، قطر ہے یا یو اے ای ہے، یہ وہ ممالک ہے یہ آلریڈی پاکستان کی ایگریکلچر میں اپنا انٹرسٹ بھی شو کر چکے ہیں، اور اس میں کافی حد تک پروگریس ہو چکی ہے، اور بہت جلد جو ہے نا وہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر باقاعدہ اس پہ اپنا کام شروع کر سکیں گے. تو ہمارے ہاں جو ہے نا اگین ہم اس نیگیٹیوٹی سے باہر نکلیں گے تو ہمارے زیادہ کام کر بہت سکیں گے. اویلیبل ہیں، ہمارے پاس بہت سارے وینچرز اویلیبل ہیں. جسٹ جو ہے نا وہ نیشن سے، قوم سے بھی درخواست یہی ہے کہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی سے نکلیں، پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کریں. انشاءاللہ پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، اور ایگریکلچر تو وہ چیز ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے نا. ایگریکلچر نے انسان کے ساتھ دنیا کا پہلا پروفیشن بھی ہے، اور میرا خیال ہے یہی آخری بھی چلے گا. یہی ہوگا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فوڈ آئٹمس ہیں ان میں جو سی فوڈ ہے وہ چائنیز کی بہت زیادہ پسندیدہ. ہاں یہ ڈیمانڈنگ ہے. اچھا، سی فوڈ پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا تھا چائنیز کی طرف. جب سے تیل کی پرائسز ہائی ہوئی ہیں، آپ ابراہیم حیدری میں چلے جائیں یا جہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لانچیں یا جنہیں ہوڑا کہتے ہیں مقامی سندھی میں، وہ کھڑے ہوئے سائڈوں پہ. 20 25 آدمی ایک گھوڑے پہ جاتے ہیں، 10 20 15 ایک مہینہ تک سمندر میں اندر رہتے ہیں. اس کے بعد وہ آتے ہیں، لاکھوں روپے کی مچھلی لاتے تھے. تیل کی پرائسز کم تھی. اب جب سے تیل کی پرائسز ہائی ہوئی ہیں، وہ لوگ وہاں جا نہیں رہے. ایک گھوڑے کی قیمت 70 لاکھ 80 لاکھ ہے. یہ فیکٹری جیسے جو ہے ان کے لیے وہ بند پڑے ہوئے ہیں. ہماری جو ایکسپورٹ تھی چائنا کے ساتھ سی فوڈ کی، وہ ختم ہونے کو ہے. اس کا فائدہ کون لے رہے ہیں؟ اس کا فائدہ وہ ممالک لے رہے ہیں جو سب چیزوں کے باوجود ایران سے سستا تیل لے رہے ہیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران سے سستا تیل خریدیں ورنہ ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. اور یہ سی فوڈ ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ نے کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا ہے، مفت میں آپ کو مل رہا ہے اور آپ اس میں سے اربوں روپے کما رہے ہیں. اب سمندر کی جو اکانومی ہے وہ تو بلیو اکانومی ہے. دوسری طرف زراعت ختم ہونے والی نہیں ہے، جیسے چودھری صاحب نے کہا ختم ہونے والی، لیکن اسے ہم نے بہتر بنانا ہے. درست ہے. سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی 4000 روپے فی من، یعنی 40 کے جی. وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے 2200 روپے فی من. کاشتکار، چھوٹا کاشتکار اور جو ہاری ہے وہ تو مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے. اس کے لیے بہت مشکلات ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، ابھی میرا تعلق کمبر شہداد کوٹ ڈسٹرکٹ سے ہے. لاڑکانہ تقسیم کر کے 2 حصوں میں بنایا گیا. وہ پیورلی رائس کلٹیویٹڈ ایریا ہے، جہاں پر مئی مہینے میں پانی پہنچ جاتا تھا اور چاول کی فصل کی بوائی شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، آج 25-26 جولائی آ گئی ہے اور وہاں تک لوگوں کے بیج بھی تیار نہیں ہیں. یہ بڑی یعنی جو کسان ہے ہم نے ان کو قتل کیا گندم کی پرائس میں، اب ہم انہیں قتل کر رہے ہیں چاول کی پرائس میں. معاشی یہ جو ہمارے جو افراد ہیں نا، کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہماری باتیں آگے تک جاتی ہیں میر صاحب کے تھرو اور اس پروگرام کے تھرو. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اپنے لوگوں کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو بینگ جرنلسٹ سمجھتے ہیں. میں نے لوگوں کو لٹرلی روتے ہوئے دیکھا ہے جن کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 فصلیں تھیں، دونوں میں وہ تباہ ہو رہے ہیں. بخاور صاحب، آپ نے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور یقیناً ہماری گفتگو جو ہے وہ صوبائی حکومت بھی سنے گی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی سنے گی کہ پانی کا جو ایشو ہے ان تک وہ سالو ہونا چاہیے اور وہ اپنی فصل کاشت کر سکیں. اور خاص طور پر ہاں سی فوڈ کی بھی یہ دونوں باتیں جو آپ نے کی ہے، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ بھائی جو اتنے لوگ، واقعی سمندر کی جو اکانومی ہے اس پہ ہم نے ابھی تک وہ فوائد نہیں لیے جو کہ ہونے چاہیے. اور آپ کے پڑوسی لے رہے ہیں، ہاں لے رہے ہیں، ایران سے تیل خرید رہے ہیں، اپنے لوگوں کو سستا دے رہے ہیں. ہم بھی ایران سے تیل لے رہے ہیں لیکن آفیشیل نہیں لے رہے ہیں. لیکن بس اس کو ہمیں جو ہے نا ایڈریس کرنا چاہیے. ایک خبر اور جو ہے جی وہ ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں کھاوڑ صاحب، اور وہ ہے پاکستان ایران تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے آپ نے ایران کا نام لیا تو وہ میرے وہی آ گیا. تو کل جو ہے وہ گفتگو کی ہے امریکن یہ پاکستان ایران کے حوالے ریفرنس کے ساتھ بھی ایک خبر ہے کہ وہاں پر جو ہمارے ٹیپو ہیں ایمبیسیڈر ایران میں،
کل انہوں نے وہاں کی ہائر اتھارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ایران میں اچھا کہ امام حسین کے 40 کے سلسلے میں نا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ لاکھوں اچھا کی تعداد میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے تاکہ زائرین کو تکالیف نہ ہو. یہ تو گورنمنٹ کی یہ طرف سے ایک پاکستان اچھا حکومت اقدام ہے. پاکستان حکومت درد رکھتی ہے اپنے شہریوں کا، اپنے لوگوں کا، اپنے افراد کا، کہ وہ ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، سعودی عرب میں، دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، لیکن پاکستان حکومت ان کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں، کرنے یہ کے آپ نے لیے بالکل بہت اچھا اچھی کیا. اور بات ہے. بالکل امریکہ کے ساتھ جو ہمارے جی، تعلقات، یہ جو خبر ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ امریکن امبیسڈر نے گفتگو کی ہے دہشت گردی کے حوالے سے کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں لازوال ہیں، اور یقیناً ہم ان پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اب یہ دو چیزیں آ گئی کھاوڑ صاحب کہ ایک تو دہشت گردی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ایک سپورٹ ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ہے، اور خاص طور پر دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں، جو بھی ہمارے دوست ملک ہیں، اور امریکہ کا جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کئی حوالوں سے رہا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے نا، میرے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ پاکستان نے تنہا لڑی ہے. زبانی کلامی تو آپ ہمارے ساتھ ہمدردیاں کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اخلاقی سپورٹ بھی انہوں نے کی ہو، ہمیں کچھ اسلحہ بھی دیا ہو، کچھ پیسے بھی دیے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تھوڑی بہت جو جتنی کوالین سپورٹس ہیں وہ ملتی نہیں. لیکن دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ پاکستان کے عوام نے لڑی ہے، پاکستان کے تاجروں نے لڑی ہے، پاکستان کے صحافیوں نے لڑی ہے، پاکستان کے نمازیوں نے لڑی ہے مساجد میں، پاکستان کے جو ورکرز ہیں، جو کارکن ہیں، جو مزدور ہیں، جو لیبر ہیں، خودکش دھماکوں میں وہ شہید ہوئے، وہ مرے. یقیناً بڑی قربانی تو ہے. یہ جو پاکستان، اچھا صرف پاکستان کی فوج نے بھی نہیں لڑی، پاکستان پوری قوم نے لڑی ہے، جس میں فوج بھی آ جاتے ہیں، جس میں عام شہری بھی آ جاتا ہے، جس میں مسکین، جس میں افسر بھی آ جاتا ہے، جس میں پولیس کا کانسٹیبل بھی آ جاتا ہے. تو پاکستان مسلسل 45-50 برس سے اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہاں تک کہ اب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کیا ہوا ہے. اس میں بڑی جو قربانیاں ہیں نا جو کھاوڑ صاحب، اس میں اس کا اظہار جو ہے نا، میں اس میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ویسے بہت سے آپ کا پوائنٹس جو ہے وہ اور درد جو ہے میں اس کو فیل بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ اسی طرح کہ یقیناً جو سفر کیا ہے وہ پوری قوم نے کیا. یہ پوائنٹ آپ کا جو ہے بڑا ویل ٹیکن ہے کہ جو اکانومی کا ہے، جو ہماری اتھارٹیز بھی کہہ چکی ہیں کہ ہمیں $100 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ لاس ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو 80 سے 90 ہزار جو ہیں وہ جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہیں. تو یہ ساری پوری قوم کی قربانی، پوری قوم کی قربانی. اور امریکی سفیر کی جو یہ باتیں ہیں نا، یہ لب کشائی سے زیادہ ان کی کوئی میرے خیال میں امپورٹنس ہی نہیں ہے. چلیں دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، جتنی مدد کے مستحق ہیں. نہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو دشمن ملک جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک رویہ اور ہوتا ہے، جو دوست ملک مرم بھی رکھتا ہے نا تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. خالد صاحب آپ کیا کہیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں جو ہماری ایفرٹس ہیں، اور خاص طور پر اب ذرا ان ایفرٹس کو تیز بھی کیا گیا ہے، اور پھر ہمارے جو دوست ممالک ہیں، یقیناً ہم یہ تو نہیں کہتے کسی ملک سے، بلکہ ہمارا تو اب ماڈل چینج ہو گیا ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ امداد دیں، ہم تو ٹریڈ مانگ رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری تقریباً پچھلی 10 سال سے 15 سال سے ہماری گورنمنٹس کی جو ہیں وہ یہی پالیسی ہے کہ آپ ہمیں امداد نہ دیں بلکہ ہمارے ساتھ تجارت کا راستہ کھولیں تاکہ ہمارا سسٹم جو چلے. اور تجارت آپ کا میدان ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب بہت صحیح اس آپ نشاندہی کر رہے ہیں. ایز اے بزنس مین ہمیں جو سفر کرنا پڑ رہا ہے کہ جیسے پاکستان قوم کے اوپر دہشت گرد کا ایک لیبل لگا دیا گیا ہے. ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور اس کا سفر سب سے بڑا اکنامیکل جو ہمارے پاس پرابلم آیا ہے کہ ہم کہیں باہر جاتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ کو کس درجے پر رکھا جا رہا ہے. ہم نے تو قربانیاں دی ہیں، اس کو ریلائز نہیں کر رہا دنیا. جس لیول پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اب وہ ایکسپیکٹ کیا ہے، ہمیں تو اس سے بہت زیادہ دینا چاہیے تھا. ہم نے ہراول دستے کا کام کیا ہے. 9/11 میں سمجھتا ہوں امریکہ میں نہیں ہوا، پاکستان میں ہوا، پاکستانی اکنامی پہ ہوا. ہم اس وقت ٹیک آف کر رہے تھے، ہمارا ٹیک آف رک گیا. ہم کہاں چلے گئے؟ ہمیں ساتھ کچھ نہیں کیا گیا. امریکہ نے یا یورپ نے یا باقی کنٹریز نے ایجپٹ کو، فلپائن کو، ویتنام کو، اپنا دوسری کنٹریز کو کتنا تعاون کیا ہے.
आज भी कर रहे हैं। उन मुल्कों में जो उनकी रिलेशनशिप है वो आपके ख्याल में कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। वहाँ इन्वेस्टर भी गया है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की है, वहाँ फंडिंग भी की है। हम कहते हैं हमें फंडिंग ना करें, हमें इन्वेस्टमेंट दें, कम से कम हमारे पास ये लेवल तो हटाएं ना, लेकिन जो दहशतगर्दी का लेवल तो हटाएं। अच्छा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें जो यकीनन हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर जो है वो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा जो है उसका वो एक जगह मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत जो हमारे साथ जो है वो प्रॉब्लम्स रही हैं जिससे हम बाहर भी निकले हैं, और उसमें भी आप देखें कि हमने खुद जो बड़ी कोशिश की है वो FATF से बाहर निकलने की एक बड़ी, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वो एक काविश है जो पाकिस्तान के कुछ दुश्मन मुल्कों ने हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा बनाया और हमें उसमें फंसाने की कोशिश की, लेकिन हमारे कुछ दोस्त मुल्कों ने और ख़ासतौर पे चाइना ने उसमें हमारी बहुत ज़्यादा फिर मदद की। बिल्कुल, देखें वो भी एक बहुत बड़ा हमने सफ़र किया है पाकिस्तान कौम ने। जब ग्रे लिस्ट में चले गए थे हम, हमारे पास कोई रेमिटेंस आने के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर शुरू हो गया था। हमें हर चीज़ आज भी हमारे साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है इतनी सख्त रखी हुई है, स्टेट बैंक कह लें या बैंक्स ने रख ली है कि हम बिजनेसमैन को बहुत बड़ा हर्डल यूज़ हो रहे हैं। हमें उस सब चीज़ों से हटाएं, हमें इजी करें, हमें वही स्टेटस दें जो हमारा हक बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें कोई दूसरा ऐसी कंट्री दें जो हमारा हक बनता है, जिसके लिए हमारी कौम ने इकोनॉमिकल और जानी नुकसान बर्दाश्त किया है, उसका सबूत दें ना वो लोग। जी बिल्कुल, बातें ना करें हमारे साथ, अब काम का टाइम है, ज़्यादा होना चाहिए। चौधरी साहब इसी को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिलती है, अपने दोस्त मुल्कों से सपोर्ट मिलती है ख़ास तौर पर, और हम ट्रेड ज़्यादा चाहते हैं, हम जो है वो एड नहीं चाहते, इस पे ज़रा थोड़ा सा आप फरमाइएगा। देखिए पाकिस्तान, हमारे पास अब टाइम बिल्कुल आखिरी, हम प्रोग्राम के आखिरी मरले में। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अगर बात की जाए ना, उस हवाले से विद इन दी कंट्री भी और आउटसाइड दी कंट्री भी बड़े जो है ना वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि जी वहाँ पे करारदाद पास हो गई है और अब अमेरिका की जो है वो पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो कल जो उन्होंने IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट किया, मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया, तो उससे काफ़ी हद तक ये जो कयास आराइयाँ हैं वो तो दम तोड़ गई हैं। अब बात यह है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ है। तो इसको मज़ीद जो है वो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, रादर देन कि हम जो है वो जंगी साजो सामान की बात करें, हमें जो है वो ट्रेड की तरफ जाना चाहिए और उनसे जो है वो इस बात की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, बल्कि डिमांड करनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो है वो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाए, ताकि पाकिस्तान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को कर सके। इससे जो है वो हमारी जो मौजूदा एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ये जो मौजूदा हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, इनको मज़ीद बूस्टअप मिलेगा। ख़ास तौर पे अगर टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करें तो जो पावर और एनर्जी की वजह से वैसे ही एक मरतबा बड़ी स्ट्रगल की पोजीशन में आ गया है, तो अगर वहाँ से हमें अच्छी जो है वो ऑफ़र्स या अच्छे पैकेज मिल जाते हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से, जो कि मिलने चाहिए, वो डिज़र्व इट, क्योंकि हमने ज़ाहिर है उनके साथ एलाई होने के नाते और फ्रंट लाइन जो उनके साथ हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ़ाइट की है, तो उनको चाहिए अब कि हमारे साथ जिस तरीके से उन्होंने बातों की हद तक, तो कल अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की है एक दिन पहले भी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम एक्सपोर्ट्स जो हैं डबल करना चाहते हैं। जी जी, तो उसके लिए तो फिर एक बड़ी जो है वो आपको ज़रूरत है, काफ़ी हद तक उसके अरेंजमेंट्स हैं और काफ़ी हद तक उस अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी बेहतर करने के साथ साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखें इसमें इसका अगर मैं ड्राफ्ट जो कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो जिस कहा है कि जी एक्सपोर्ट्स को हमने डबल करना है, तो उसका अगर मैं ड्राफ्ट लेआउट आपको बताऊं तो उसमें एक आस्पेक्ट हमारा अपने पड़ोसियों के साथ है कि आपने इनके साथ अपनी जो है वो ट्रेड को इन्हेंस करना है। दूसरा जो है वो हमारा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ है कि उनके साथ जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड जो ऑलरेडी हो रही है उसको हमने बढ़ाना है। अगर हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर बैलेंस तरीके से एफर्ट्स करेंगे, ख़ास तौर पे SIFC के ताउन के साथ हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो मेरे ख्याल में विद इन ईयर 60 बिलियन टारगेट जो है वो नॉट ओनली इज़ अचीवेबल बल्कि बहुत ही आसानी से अचीव हो सकता है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपके ख्याल में कौन सा सेक्टर है जिसमें आप बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी चाहिए,
एनर्जी प्राइसेस जो हैं उनको भी रिव्यू करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर एंड लाइव स्टॉक, इसमें कोई टाइम नहीं चाहिए आपको, Agree. और उसमें कोई टाइम नहीं चाहिए आपको। सही कहा सर ने। इंडस्ट्रियल साइड पे अगर हम देखें तो और सेक्टर, ये जो है। तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है ना कोई टाइम नहीं चाहिए आपको, और इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी गंदम उगाने में 6 महीने लगते हैं, चावल उगाने में, तेल उगाने में, दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम ना सिर्फ ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दे डोंट नीड हैवी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और मशीनरी, दे जस्ट स्टार्ट एंड गो हेड। और हमारे और पास इसका जगह भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज भी है, सारी लेबर भी, चीज़ें, सब चीज़ें skill अवेलेबल हैं। हमारे पास मौजूद है, तो उससे हम जो है वो जल्दी उसको जो है वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको ना सिर्फ ये कि जल्दी अचीव कर सकते हैं कि 60 बिलियन से भी हमारी जो है वो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्रॉस कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एग्रीकल्चर के ऊपर जो है ना फोकस कर दें। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, अगर आपको याद हो तो आते ही सबसे पहले कहा था कि मैं ज़राअत के हवाले से एमरजेंसी लगा रहा हूँ। तो उन्होंने वो एमरजेंसी वाली जो चीज़ है, इमरजेंसी वाली कैफियत है तो आप देखिएगा $60 बिलियन जो है ना वो बड़ी आसानी से जो है ना वो अचीव हो जाएंगी। अगर उस एमरजेंसी का जो है ना अगर 10% भी लग गया तो इंशाल्लाह हमारी जो प्रोडक्शन है बढ़ जाएगी। और हमारे जो लोकल जो बेचारे प्रोड्यूसर्स हैं पंजाब में या दूसरे सिंध में, दीगर सूबों में जो कि सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और हुकूमत के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा कि हुकूमत को सपोर्ट प्राइस रखनी पड़े। ऑटोमेटिकली जो मार्केट की सप्लाई और डिमांड है वो उन चीज़ों को तय करेगी और दे विल बी गेटिंग गुड प्राइस। तो एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ द की टू सक्सेस। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपका आपने वक्त दिया और आपने वैल्यूबल कमेंट्स दिए। खालिद याद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेर मोहम्मद खावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू समात की और ख़ास तौर पर 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे एक तरह से रिवाइज़ करना चाहता हूँ। नंबर 1, नेगेटिव प्रोपेगेंडा। नेगेटिव प्रोपेगेंडा को एक तरह की जो है वो किसी भी रियासत के लिए उसके आगे बढ़ने में जो कि रुकावट है, उसको दूर करना हमारे सब की ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी गुफ्तगू है वो बहुत ही ज़िम्मेदाराना होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि अगर हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं तो उसका अंदाज़ भी बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन तनकीद बराए तनकीद और तहकीक के बग़ैर तनकीद जो है वो मेरा ख़्याल है किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है उसको अहमियत नहीं दी जाती। पाकिस्तान के अंदर अब चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिजिटल पब्लिशर्स हैं और वो अपने अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है वो आज़ादाना पोस्ट भी लगाते हैं, वीडियोस भी लगाते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, और सियासी हों या मुआशी हवाले से हों या रिलीजियस वाइज हों, मजहबी जो हैं वो पोस्टें हैं वो भी हों, लेकिन सब में तहकीक भी होनी चाहिए और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें दूसरों के जो जज्बात हैं उनका भी ख्याल रखना है, किसी को ठेस नहीं पहुँचानी और गलत बयानी भी नहीं करनी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो बातें हैं उसमें हमारे लिए जो रहनुमाई है वो यही है कि हम उन सेक्टर्स के अंदर तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान बेसिकली जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत गुंजाइश है कि हम अपने टारगेट्स जो हैं अचीव कर सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।